सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अच्छा, हर कॉमर्स का तो जवाब नहीं दिया जाता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, कभी कभी ऐसे कॉमर्स लोग कर देते हैं कि मजबूरन फिर जवाब देना पड़ता है। कल भी इसी तरह के कॉमर्स से एक प्रोग्राम किया गया था। जो सियासी पनाह वाले हैं, यूरोप में रहते हैं या अमेरिका, कनाडा, मुख्तलिफ ममालिक में क्या तब्दीली आ रही है। और इस पर एक बंदे ने कॉमर्स की है कि जो कादियानी है वो पाकिस्तान में जो एफआईआर कटवाते हैं, वो पुलिस को पैसे दे के तो एफआईआर कटवा लेते हैं। और कटवा के फिर वो यूरोप में या अमेरिका, कनाडा, जहाँ भी जाना चाहे चले जाते हैं। और वहाँ पे जाके वो सियासी पनाह डाल देते हैं, और जिसकी वजह से उनकी सियासी पनाह जो है वो मंजूर हो जाती है। मैंने इस पे फिर गौर किया और बेहतर समझा कि इंसाफ को समझाना चाहिए, और इस तरह की जो गलत फहमी होती है उसे भी दूर करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि ऐसा कोई केस सामने नहीं आता, इस पर हमारी गहरी नज़र होती है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान का जो आइन, आप जिसको रोज़ाना पार्लियामेंट में तोड़ा मरोड़ा जाता है, वो उस आइन में अहमदियों के ख़िलाफ़ जो आपने कवानीन वहाँ पे बनाए हुए हैं, ये वो भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस वक़्त की थी, या उसके बाद जो भी डिक्टेटर था। असल में ये एक सबसे बड़ी एफआईआर है, ये मैं आपको बताऊँ। अगर आप के ज़हन में हो कि पैसे देके एफआईआर कटवाई जाएगी, तो उसकी ज़रूरत नहीं किसी को भी। क्यों कोई पैसे ज़ाया करेगा? पहला तो सवाल ये है। पाकिस्तान में ठीक है, सारा कुछ हो जाता है। देखिए, कोई बेवकूफ़ गधा होगा जो अपने खिलाफ एफआईआर कटवाएगा। फ़र्ज़ करें वो यूरोप में नहीं पहुँच सका, फ़र्ज़ करें वो वहाँ से निकल नहीं सका या कहीं से डिपोर्ट हो जाता है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। आपने तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी हुई। पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, फिर आपके ऊपर केस चलेगा। तो ये जहालत की बातें, जी, ये लोग जो एफआईआर खुद कटवा लेते हैं, 295 298 किसी के ऊपर लग जाए वहाँ पे, तो वो इतनी जल्दी फिर सुकून का सांस नहीं लेता। उसके लिए कितनी मुश्किलात होती हैं। ये जिन लोगों पे कटी हुई हैं, ये नहीं कि अहमदियों पे, ये दूसरे उन पे भी कटी हुई हैं, उनसे पूछो कि क्या भाव बिकती है, किस तरह के हालात हो जाते हैं। तो यहाँ अपने दिमाग को, मेरा ख्याल है, आपको तब्दील करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे बड़ी तादाद में यूरोप में जो अहमदी हैं, पूरी जो भी यहाँ की गवर्नमेंट होती है, यूरोपियन यूनियन है या दूसरे हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान में अहमदियों के ऊपर जुल्म होता है। ये नहीं कि सिर्फ अहमदियों के ऊपर होता है, मसीह बरादरी है, उनको भी रगड़ा दिया जाता है। और ये लोग फिर ज़ाहिर है वहाँ अगर कोई बिज़नेस करते हैं, कोई काम करते हैं, गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलती, बच्चों को स्कूलों में मसाइल है, और अपना मुल्क छोड़ के फिर दूसरे ममालिक का रुख करते। और ये मैं बताऊँ, मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात होती रहती है, ज़ाहिर हमारा चैनल है, उस हिसाब से बातचीत चलती रहती है। लोग किस तकलीफ़ में हैं, यूरोप में तो चलो ठीक है, लेकिन दूसरे ममालिक में ऐसे-ऐसे मसाइल में लोग बेचारे वहाँ पे मुश्किलात का शिकार हैं, और वो अपना इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर केस मंज़ूर भी हो गए हैं यूएनओ की तरफ से, तो अमेरिका बहादुर की तरफ से आए दिन जो कवानीन चेंज होते हैं, उसकी वजह से फिर वो वहीं के वहीं रह गए। और मैंने एक प्रोग्राम में जब इसमें इंक्वायरी करके किया, बताया भी था कि पाकिस्तान में वो अगर रहते तो वहाँ से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते थे। फ़र्ज़ करें नेपाल में लोग रह रहे हैं। अब नेपाल का मसला ये है कि अगर वहाँ पे आप ओवर स्टे हो जाते हैं, तो डेली का आपका जुर्माना शुरू हो जाता है। अगर यूएनओ केस मंज़ूर भी कर ले, लेकिन वो जुर्माना आप कहाँ से देंगे? वो लाखों में जुर्माना बन जाता है। वो यूएनओ का केस जो है वो तो मंज़ूर हो गया, वहाँ से अब निकलना मुश्किल हो गया। तो इतनी बड़ी तकलीफ़ में लोग वहाँ पे रह रहे हैं। काम का मसला है और मसाइल होते हैं दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं है। नेपाल भी हमारी तरह ही ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरह ही के हालात हैं वहाँ के। फिर मलेशिया है, वहाँ के मैंने जब लोगों से बातचीत की, वो कहते हैं पाकिस्तान में तो हम ठीक थे, फिर ये हालात हुए कि ऐसे उन्हें पता चला हम अहमदी हैं, हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर दी गई, और वो मलेशिया चले गए, और वहाँ भी मुश्किलात का शिकार है। वहाँ भी बड़ी मुश्किल से अपने घर के अखराजात चलाते हैं। फिर आपका ये बैंकॉक है, थाईलैंड, वहाँ आए दिन इमिग्रेशन वाले छापे मारते हैं। इसी तरह और भी श्रीलंका है, कई ममालिक है जहाँ पे लोग जो है
پاکستان چھوڑ کے یوگنڈا تک جانے کے لیے تیار. اب احمدیوں کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی جا رہے, دوسرے لوگ بھی جو ہیں. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں, جو آپ کا سوال تھوڑا سا میں جو آپ نے کامرس کیا کہ احمدیوں کے کیس یہاں یورپ اور دوسرے ممالک میں لوگ کرواتے رہے. اب تو کم ہو گئے کیونکہ کافی تحقیقات کے بعد یہاں سرٹیفکیٹ جاری کیے جاتے ہیں, لیکن جو پہلے لوگ آئے تھے ہزاروں کے حساب سے یہ جناب کیس کروائے گئے. وہ اس طرح آ کے یہاں پہ تمام وہ نعرے جو ہوتے ہیں وہ دم توڑ جاتے ہیں, جس کے لیے وہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں, لوگوں کو پریشان کرتے ہیں, احمدیوں کو پریشان کرتے ہیں, احمدیوں کے اوپر جھوٹے کیس ڈالتے ہیں. تو یہاں پہ آ کے پھر وہ احمدیوں کا نام لے کے کیس کرواتے رہے ہیں, اور کوئی لاہوری جماعت کا کیس کرواتا رہا ہے, کوئی کرواتا رہا ہے. تو یہ جناب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جو لوگ بھی آئے ان کو سیدھا پتہ ہے گورنمنٹ کو کہ آئین میں پاکستان میں ایسی دفعہ لگائی گئی ہے جو ایک بندے کے لیے میرا حال اگر کسی کے ایک بندے پہ وہ ایف آئی آر کاٹ دی جائے 295 298 وہ سمجھو پورے گھر کے اوپر ہی کاٹ, پورا گھر ہی اس سے متاثر ہوتا ہے, پورے گھر کے حالات خراب ہو جاتے, کچہری عدالت وکیل اسی معاملات میں لگے رہتے ہیں. تو اس طرح کی سوچ جو لوگ رکھتے ہیں انہیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ جب آتے ہیں یورپ میں یا انگلینڈ جہاں بھی آتے ہیں تو آپ سے پہلے جو آپ کے ساتھ وہاں پہ گزری ہوتی ہے یہاں کی عدالتوں کو پہلے پتہ چل چکا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں اخبارات میں آ جاتا ہے, سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے. پھر جو یہاں کسی بھی ملک میں جماعت احمدیہ کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی خود عدالتوں کو ان چیزوں کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں, جو بھی رپورٹ ہو وہ بھیجتے رہتے ہیں. اس وجہ سے یہاں پہ کیس پھر احمدیوں کے منظور ہوتے ہیں. پچھلے جو میں نے بتایا تھا ہالینڈ میں بھی کیس منظور ہو رہے ہیں, جرمنی میں بھی ہو رہے ہیں, انگلینڈ میں بھی ہو رہے ہیں. یورپ کے تقریباً تمام ممالک میں جہاں بھی سیاسی بنا لی جاتی ہے وہاں سب سے بڑی ایف آئی آر آپ کو میں نے بتا دی ہے. جب تک اس آئین میں آپ تبدیلی نہیں کریں گے, پھر اپنا رویہ چینج نہیں کریں. اچھا ایک اور بڑی چیز ہے, اگر آئین میں نہ لکھا ہو تو پھر انفرادی طور پہ مسائل آ جاتے ہیں. آئین میں اگر لکھا گیا ہے تو پھر اجتماعی طور پر یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. یہاں پہ کچھ لوگ بھی جو بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں یا پی ٹی آئی کی ہیں ان کے متعلق آئین میں نہیں یہ چیزیں لکھی ہوئی, اور وہ جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر انہیں اپنا انفرادی طور پر جو مشکل ہے یا مسائل ہیں وہ بتانے پڑتے ہیں کہ یہ جناب ہمارے ساتھ ہوا, وہاں پہ یہ پرابلم ہوئی, اور وہ کافی ان کو ثبوت دینے پڑتے ہیں. ہاں وہ لوگ ہو سکتا ہے کہ ایف آئی آر جھوٹی کٹوا کے آ جائے کہ ہمارے اوپر کوئی ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہے, لیکن میں وہ بھی شور نہیں آپ کو کہہ سکتا, لیکن ہو سکتی ہے یہ بات آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی, کیونکہ وہاں پہ پھر ظاہر ہے آپ کو عدالتوں میں ثابت کرنا ہے یورپ کی کہ جناب میرے اوپر جھوٹی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے. اس میں بھی کئی چیزیں آ جاتی ہیں, کرائم بھی آ جاتے ہیں. اگر کوئی کرمنل ایف آئی آر کاٹی جائے تو کسی بھی کرائم کو یہاں پہ کسی صورت میں بھی سپورٹ نہیں کی جاتی. اور اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے سیاسی طور پہ اس کو ظاہر ہے یہ ممالک دیکھتے ہیں, لیکن دن بدن یہ سخت ہوتے جا رہے ہیں, ان کے رولز چینج ہو رہے ہیں, یہاں پہ کافی مشکلات ہو رہی ہیں لوگوں کے لیے. تو جو بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کی انکوائری کے بغیر اب تو بالکل ہی آپ اندازہ لگائیں. پچھلے دنوں میری کسی سے بات ہوئی, خاتون تھی کوئی, وہ اس کی ہیئرنگ تھی ادھر انگلینڈ میں, وہ کہتی میرے سے ایسے ایسے سوال پوچھے, وہ بھی احمدی تھی, اور اس سے ہسٹری پوچھی گئی جماعت کی. اور لوگوں کو جو صحیح ہوتی ہے جن کو پتہ ہوتا ہے اب وہ تو ظاہر ہے بتائیں گی, ان کے لیے تو کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی, لیکن جن کو نہیں پتہ ہوتا پھر ان کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی. تو کسی بھی آپ چاہے سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہو چاہے دینی جماعت سے تعلق رکھتے ہو, ظاہر ہے اس کی انفارمیشن آپ کے پاس ہوگی تو آپ کا کیس وغیرہ لگے گا. پاکستان میں احمدیوں کے علاوہ بھی اب اور بڑے مسائل ہیں, اور لوگوں کے اوپر بھی 295 298 جو ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہے, فرض کرے وہ حاوی ہو جاتے تو ان کے لیے وہاں پہ زندگی گزارنی مشکل ہے, کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. مجبوراً وہ لوگ بھی ملک چھوڑ کے وہاں سے نکلتے ہیں
اور ان کے پاس تو اصلی FIR ہوتی ہے. اور ایسا ہو سکتا ہے پر کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے جو احمدی نہ ہوں اور وہ FIR ایسی کٹوا لیتے ہوں اور وہ آ کے یہاں پہ بتاتے ہوں کہ ہمارے اوپر 295 یا 298، کیونکہ تو انہیں مدد تو اب کئی لوگوں کے اوپر وہاں پہ لگی ہے. 500-600 لوگ تو وہاں پہ ایسے بھی ہیں جو احمدی نہیں ہیں، جیلوں میں بند ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، کیونکہ بزنس بن چکا ہے نا مذہب. تو FIR کٹوانی والا کوئی مشکل نہیں ہے کام، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے کاموں میں احمدی ملوث ہوتے ہوں اور ان کو ضرورت ہو ایسے کاموں کی. تو جناب یہ آپ کے سوال کا جو کامنٹس کیے تھے اس کا جواب ہے. اگر ابھی بھی تسلی نہ ہوئی ہو تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر لے، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. جوید اقبال چیمہ صاحب مانچسٹر سے ہمارے ساتھ ہیں آج کے پروگرام میں، اور چیمہ صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ مختصر جوابات دیجیے. سوالات ہیں کافی، لیکن جو سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ وہی ہے کہ ایران کے اوپر حملہ جو ابھی تک اطلاع ہے کہ کسی وقت بھی ممکن ہے، اور واضح یورپین ممالک نے بند کر دی ہیں. ایران کے جو سپریم لیڈر ہے وہ بھی کہیں انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں. سر کیا بتائیں گے اس کے بارے میں، کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل سنیل جی ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، بلکہ ساری قوم کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے، ان کو گواہ بنا کے میں 2 نفر شکرانے کے ادا کروں گا جس دن امریکہ ایران پر حملہ کرے گا، صرف اس لیے کہ تاکہ شاید ہماری مسلمانوں کی غیرت جاگ جائے، ضمیر جاگ جائیں، اور ہم ایک غیرت مند مسلمان، غیرت مند قوم کی طرح اٹھ کھڑے ہوں. جی جناب. آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ حملہ کرے گا، کیونکہ وہ تو مکمل تیاری ہے. یہ بھی اطلاع ہے کہ وہاں پہ ان کا جو حملہ کرنے کا پروگرام ہے اگلے 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. ویسے مجھے لگ نہیں رہا، کیونکہ یہ شوشے پہلے بھی چھوڑے گئے تھے اور یہ شوشے رہتے ہیں، کیونکہ صرف ایک راہ ہموار کی جا رہی ہے کہ کسی طرح وہ ہمارے ٹریپ میں آ جائیں. جو کام چل رہا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، وہ اس گروپ میں شامل ہو جائیں اور ہاتھ کھڑے کر دیں. تو ابھی تک تو تڑیاں ہی ہیں، اور مجھے تو تڑیاں ہی لگ رہی ہیں، اس میں کوئی خاص یہ اہمیت نظر نہیں آ رہی کہ یہ اتنی جلدی یہ کرے گا، کیونکہ اس کے پیچھے اس کی یہ بھی ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کون ایران کے ساتھ کھڑا ہے اور کون کیا کرنے والا ہے. وہ شاید انٹیلیجنس رپورٹوں کے بعد فیصلہ کرے گا. ابھی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، تو جب آ گیا تو پھر دیکھا جائے گا. مجھے امکان نظر نہیں آ رہا. جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ کہیں پہ ان کو محفوظ مقام پہ پہنچا دیا گیا. چیمہ صاحب اہم سوال ہے، پچھلی دفعہ اسرائیل نے ایران کے کئی لوگ مار دیے تھے جو بڑے بڑے سائنسدان بھی تھے، اور اس دفعہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دوبارہ وہی کوئی طریقہ واردات ڈھونڈا جائے گا کہ پہلے ان کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو راستے سے ہٹایا جائے؟ اصل میں جو حکمت عملی ہوتی ہے نا، کہ جو اپنے حق میں جائے، یعنی طاقتور جو اپنے حق میں حکمت عملی اختیار کرتا ہے، وہ تو یہی کرتا ہے کہ بڑے 2-4 بندوں کو اٹھائے اور یا ان کو کہیں قتل کر دے تاکہ عوام کا زیادہ قتل و عام نہ ہو اور شور شرابہ کم ہو جائے. ہوتا تو یہی ہے، مگر اس دفعہ اس کی جو کام ہے، یہ جو چلے گیا نقل مکانی کر کے، پہلے بھی یہ افواہ اڑی تھی کہ وہ روس چلے گیا جی، وہ خامنہ ہی ادھر چلے گیا، ادھر چلے گئے. تو یہ ساری ایک پروپیگنڈے ہیں، یہ پروپیگنڈے ہیں، اصل میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہیں نہیں جا رہے، وہ موت کو قبول کریں گے جو اب تک کی زمینی حقائق ہیں. تو بختر بند میں چلے گئے، صدام کی طرح ادھر چلے گا، ادھر گھروں میں چلے گا. یہ ایسی سارے افواہیں ہیں اور سارے پروپیگنڈے ہیں، صرف ماحول کو بنانے کے لیے. جس طرح ہمارا یزید ماحول کو بناتا ہے، اسی طرح یہ ماحول کو جو ہے نا اپنے حق میں لانے کے لیے سارے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. اصل حقیقت کچھ نہیں ہے. جب کرنا ہے تو کر کے دیکھ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. وہ بھی کرنے کی نیت نہیں ہے، صرف کرنے کا جو ہے نا ارادہ ظاہر کر کے اور اپنے آپ کو دنیا کے سامنے وہ پیش کر رہا ہے کہ میں بڑا تیس مار رہا ہوں. ایسی بات کوئی نہیں ہے. جب بنے گا تیس مار رہا تو دیکھا جائے گا. چیمہ صاحب، یہ جو اسرائیل اور دوسرے ممالک کے ساتھ پاکستان بھی بیٹھ رہا ہے، اس معاہدے ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، کیا رزلٹ نکلنے ان کے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو پاکستانی عوام جو یا تو بیوقوف ہے یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کیا
آپ اس کے بارے میں کہیں گے؟ دیکھ لیں مبارک صاحب، میرے اللہ جل شانو کے میں بار بار کہتا ہوں نا کہ ہوگا تو وہی جو میرا اللہ چاہے گا. اور دوسری بات کہتا ہوں کہ میرے اللہ جل شانو کے نظام کو کوئی سمجھ نہیں سکا کہ نظام قدرت وہ کس طرح چلا رہا ہے، کیونکہ وہ تخت پہ بٹھا کے بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے اور کھوتی ریڈی پہ بٹھا کے بھی عزت دے دیتا ہے، جیل میں بٹھا کے بھی عزت دے دیتا ہے. تو یہ دیکھیں اللہ جل شانہ عمران خان کو کس طرح سوکھو کر رہے ہیں. کل تک اس کے خلاف بکواس کرنے والے بغیرت خنزیر حرامی جو کہتے تھے علماء بھی شامل ہے، صحافی بھی شامل ہے، اس میں ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، وہ جو وکلا بھی، سارا طبقہ سارے مدارس شامل ہے کہ مولانا فضل مان کی طرح بھونکنے والے کتے بہت سارے تھے کہ وہ یہ یہودی ایجنٹ ہے. میرے اللہ نے اپنے پیارے محمود کے سب کو ننگا کر دیا ہے پوری عوام کے سامنے. دیکھ لو کون یہودی ایجنٹ ہے اور کون یہودی ایجنٹ نہیں ہے. اب شریف خاندان اور زرداری خاندان اور فوج کے چند جرنیل منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اور مجھے لگ رہا ہے عوام تو نکلی نہیں. عوام تو نکلی نہیں. اگر عمران خان وزیر اعظم ہوتا تو یہ کام ہوتا تو عوام باہر نکل آتی. ابھی عوام تو نکلی نہیں. ہو سکتا ہے فوج کے اندر ہی کوئی بغاوت ہو جائے، اور اس کے علاوہ تو کوئی چیز اب رہ نہیں گئی. اگر کوئی کسی جرنیل کے اندر غیرت ہے، زمین اس کا زندہ ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ ہوگا. ورنہ جو انقلاب آنا تھا کہ اس کام کے بعد کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا اور فوجیں بھیجنی ہے اور مجھے حماس کے خلاف لڑنا ہے ہم نے، تو اس کے بڑا شور ہوتا تھا اور پاکستانی قوم اس کے اوپر بڑی اپنی مثبت قدمی ایجاد کرتی تھی. مگر ابھی کچھ نہیں ہوا، لوگ نہیں نکلے، کاروبار چل رہے ہیں، وہ وکلا عدالتوں میں جا رہے ہیں، سارے کام صحافی اس طرح ہی اپنی ڈھولکی بجا رہے ہیں، بلکہ ان کو تو منع کر دیا گیا ہے کہ اس پہ بات بھی نہیں کرنی. تو ڈر و خوف مکمل طور پہ مسلط ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ عوام کب نکلے گی. اگر عوام نہ نکلی تو ہو سکتا ہے کوئی تالے ازما پھر کوئی نہ کوئی اپنا زمین جس کا جاگ جائے، کوئی ایکشن ہو جائے. دیکھتے ہیں پھر اللہ کل کیا کرنے والے ہیں، کل کیا کرتے ہیں. یہ بات سرخرو ہے کہ عمران خان سرخرو ہو گیا. ہر کام کے اندر جو بھی اس کے اوپر الزام لگا میرے اللہ نے اس کو پاک صاف کر دیا، سرخرو کر دیا، اور علماء بھی ننگے ہو گئے، صحافی بھی ننگے ہو گئے، اور وکلا بھی ننگے ہو گئے، قید بھی ننگے ہو گئے. چیمہ صاحب ایک چیز بتائیے، میں کل بھی مزاری جو امام مزاری اس کو 10 سال جیل، پتہ نہیں 17 سال جیل، جتنی مرضی سنائی دیتی ہے سنا دیتے جیلیں. ایک بڑا اہم سوال آپ سے میں کرنے لگا. اگر آپ کو جان کا خطرہ ہو، اسلامی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے، کیونکہ وہ مزاری کہہ رہی تھی ہم یہاں سے بھاگ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، عمران خان بھی وہاں ڈٹا رہا. لیکن ہجرت اگر حکمت عملی ہو تو وہاں سے کر جانی چاہیے حالات کے مطابق، بجائے اس کے کہ ایسے جرنیلوں کے قابو آپ آ جائے، ایسے لوگوں کے قابو آ جائے جہاں پہ عدل و انصاف کا جنازہ نکلا ہو. تو یہاں پہ کیوں نہیں حکمت عملی کا مظاہرہ کیا جاتا؟ دیکھیں ہجرت کرنا وہ اسلام میں جائز ہے، ٹھیک ہے کہ حکمت عملی کے تحت ہجرت کرنا کسی وقت ضروری بھی ہوتا ہے. مگر صورتحال یہ ہے کہ جب سارے بند باندھ دیے گئے ہوں، جب ہر طرف جو ہے نا ناکے لگائے جا چکے ہوں، تو پھر مزاحمت کے علاوہ تو کوئی چارہ باقی نہیں رہ جاتا. تو مزاحمت تو پھر آخری اشارہ ہے، اور کوئی نہ کوئی چنگاری انشاءاللہ کسی نہ کسی طرح سے کہیں سے نکلے گی. کوئی نہ ہو تو کے پی سے شاید ابھی لوگوں کو امید ہے کہ وہاں سے چنگاری نکلے گی. تو ہجرت کا اگر سارے دروازے بند کر دیے گئے ہوں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے مدد کی، وہ نکل آئے. مگر کچھ کسی وقت میرے اللہ کے قانون قدرت کی حکمت عملی کچھ اور ہوتی ہے اور کسی وقت کچھ اور ہوتی ہے. یہ سارا ایک وقت میں ایک جیسا نظام میرا اللہ نہیں چلاتا. کسی جگہ پہ بارش ہو رہی ہوتی ہے تو کسی جگہ پہ برف باری ہو رہی ہے تو ہوتی ہے، اور کسی جگہ پہ سورج نکلا ہوتا ہے بڑی دھوم دھام سے اور ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے. تو میرے اللہ کے یہ نظام قدرت ہے. یہ کوشچن آپ کا بڑا اہم تھا، مگر اس وقت صورتحال ہے نا اسی میں وہ ہجرت بھی ہے، مزاحمت بھی ہے. جو جس کو جس جہاں موقع ملے وہ اس کو کرنا چاہیے، اور وہ ہو رہا ہے، تھوڑے انداز میں ہو رہا ہے، زیادہ انداز میں ہوگا تو بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، ایک ویڈیو سامنے آئی، احسن اقبال صاحب ایئرپورٹ پہ گئے ہیں، پتہ نہیں پارلیمنٹ سینٹر سے کہاں گئے، وہاں پہ ان لوگوں نے گالیاں نکالی ہیں. ویڈیو اس وقت منظر عام پہ چل رہی. یہ لوگ کہہ رہے جی عزت کی زندگی بڑی زبردست جی. بس عزت کی زندگی ہمارے سیاستدانوں کو یا بڑے طاقتور لوگوں کو کوئی پتہ ہے کہ عزت کی زندگی کیا ہوتی ہے، یا ان کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا؟
देखें मुबारक साहब, एक वक्त आता है जब इंसान के आंखों के ऊपर पर्दा गिरा दिया जाता है, तो दिलों के ऊपर भी जो जंग लग जाता है, दिलों के ऊपर भी खौफ का साया पड़ जाता है। तो मादियत परस्ती यहाँ तक आ चुके हैं। ये फिरौन नारोवाल का फिरौन है, ये भी एक बगैर खंजीर है, ख्वाजा आसिफ और रंगबाज की तरह सियालकोट का। असल में ये सारे लोग जो है ना वो गद्दार हैं, ये वो गद्दार भी हैं, करप्ट भी हैं, और इनको अपने अपने डर और खौफ इतना पैदा शैतान ने इनके अंदर कर दिया है कि ये समझते हैं, सारों को पता है इनको कि ये 2 नंबर तरीके से पार्लियामेंट आए हैं, और इन्हें ये पता है कि फौज कर रही है, इन्हें ये पता है कि जर्नैल कर रहा है, इन्हें ये पता है कि सुबह से शाम तक वो उनको मुंह के ऊपर थप्पड़ मार रहा है, मगर इनके अंदर वो सकत जो थी ना इस्लाम की, वो इस्लाम की, ईमान की, यकीन की कुव्वत जो उठा ली गई है, असल में इनके आंखों के ऊपर पर्दा डर चुका है। ऐसे ही है जैसे कूफे वाले सारे जो है ना वो जमीन जिंदा वाले भी मर गए और दूसरे भी मर गए। तो ये फिर एक डर और खौफ का साया जो है ना वो मुसल्लत कर देता है, मेरा अल्लाह करता है। इनके दिलों के ऊपर मोहरें लगा दी जाती हैं। ये कुरान पाक में बार बार इस बात का जिक्र आया है कि मैं ऐसे लोगों के दिलों के ऊपर मोहरें लगा देता हूँ, तो फिर वो उनके पास कोई रास्ता नहीं होता इसके अलावा कि वो जहन्नम में जाएं, जहन्नम में जाएं और जहन्नम में जाएं। ये वो लोग हैं जो जहन्नम में जाएंगे। इनको अपनी इज्जत जो है ना बड़ी प्यारी थी, वो इनकी इज्जत खत्म हो गई। इनके अपनी दौलत को बचाने के लिए, अपने ओहदे बचाने के लिए, अपने आप को बड़ा फन साबित करने के लिए, ये फिरौन साबित करने के लिए फिरौन के साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि इनको पता है कि फिरौन का साथ छोड़ देंगे तो फिर इनके ऊपर भी क़यामत टूट पड़ेगी। हालांकि उस क़यामत से उस मौत से ये मौत बेहतर है, मगर इनको ये बात समझ नहीं आई क्योंकि ये मुसलमान नहीं है, ये मुनाफिक है, और मुनाफिक को ये बात कभी समझ नहीं आती। फजल रहमान बड़ा पार्लियामेंट में क्या इस वक्त तकरीरें कर रहा है, कोई फायदा है उसकी तकरीरों का? मेरी नजर में मौलाना फजल रहमान एक ऐसा घटिया और किरदार है कि जिसके ऊपर एतमाद करना इंतहाई फजूल है। वो सबसे बड़ा इमरान खान का दुश्मन था। आज उसको अगर तकलीफ है तो आए ना, आए सड़कों पे निकले ना, उसको वो भी जेल जाए ना। तो जब वो जेल नहीं जा रहा, जब वो उसके क्योंकि उसके आवाज में ताकत ही नहीं है, वो ताकत मेरे अल्लाह जल्ले शानू छीन लेते हैं, क्योंकि इंसानों के अंदर जो ताकत और कुव्वत दी होती है वो मेरे अल्लाह की दी होती है। तो जिस बंदे के एक फिक्रे के अंदर रोब और दबदबा छाया होता है, उसकी बात को लोग सुनते हैं, उसकी बात को लोग अपने दिल में उतारते हैं, वो मेरे अल्लाह की तरफ से होता है। तो इससे लोगों को नफरत है, ये उसी के निजाम का हिस्सा है। इसलिए इसकी बातों के ऊपर तो मैं न पहले ध्यान देता था, इसको पहले भी मैं कहता था ये खंजीर है, हरामी है, और ये मोहन का गद्दार है, ये पैसे का पुत्र है, कुत्ता है, एक हड्डी डालो और नाचता है, तो ये उसी तरह नाच रहा है। इसके लफ्जों के ऊपर कोई ना किसी को एतबार है, ना कोई करेगा। क्यों? सदाकियत है ही नहीं इसके अंदर, किसी के दिल से निकले बात तो असर करती है। चीमा साहब क्योंकि मजहबी स्कॉलर भी आपको पता है, चीमा साहब एक कानून पास किया गया है, बीवी की तरह घूर के देखो, बीवी को मारने लगो, बीवी को ये करो वो करो, वो ऐसे मामूली चीजें हैं, तलाक की धमकी दो या उसको आप मुझे बताइए ये किधर शरीयत में इन चीजों का कोई है कि आप ये छोटी चीजों को लेके घरों के हालात खराब कर रहे, 3 साल कैद होगी, पुलिस वालों का कारोबार चल पड़ेगा, औरतें जो है वो मेरा ख्याल बुराई की तरफ ही जाएंगी। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? असल में हम कुफर की जानब काफी तेजी से रवा दवा हैं, और कुफर की जानब का सफर जो हमने शुरू किया हुआ है, ये मुनाफिका ने इस्लाम ने शुरू किया है, और पाकिस्तान के गद्दारों ने, हालांकि पाकिस्तान बड़ी अच्छी कौम गिनी जाती थी, तो उस कौम का नजरिया तबाह कर दिया गया, उसकी सालमियत के साथ खेला जा रहा है, इस्लाम के साथ खेला जा रहा है। इस्लाम का इससे कोई तल्लक नहीं है। ये कुफर में इतनी आज़ादी है औरत को, इस्लाम के अंदर औरत को आज़ादी किसी और तरह की है, ये किसी और तरह की आज़ादी देना चाहते हैं, तो ये इस्लाम से टकराव है। इसमें मौलवी सारे खामोश हैं, क्योंकि मौलवी बिक चुके हैं, 25,000 पे बिक चुके हैं, बड़े बड़े मोटे टेड वाले बिक चुके हैं। तो इसलिए अब फतवे कौन देगा? फतवे भी सारे उनके। एक मुकम्मल यजीदियत का दौर है, एक मुकम्मल फिरौन का दौर है, एक मुकम्मल नमरूद का दौर है, जो बिल्कुल उसी तरह दरबारों के आगे जो है ना सारे मौलवी सारे सवाफी खड़े हैं। बस यही कुछ हो रहा है, यही वो फिरौन चाहता था और अपने मकसद हासिल कर लिया उसने। नहीं, किसी घर में खराबी होती है, खामद से कोई तू मैं औरत गुस्से में चली जाती, कल को घर में हालात ऐसे होते हैं, कौन उनको पालेगा? खामद छोड़ के चला जाता है, जेल में भेज देते 3 साल के लिए, तो गवर्नमेंट उनको पैसे देगी।
ہر کم اسلام کے خلاف کیا جا رہا ہے. یہودیوں کے ساتھ جب مل کے کھانا کھایا جا رہا ہے، جو اس قوم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بھی وقت آ سکتا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، پاکستان حماس کو فوجیں مارنے کے لیے فوجیں بھیجے گا. تو یہ سب کچھ انہونیاں ہو رہی ہیں جو آپ کے ذہن میں نہیں تھے سوالات، وہ سوالات جنم لے رہے ہیں جو میں نے اور آپ نے سوچا نہیں تھا، جو مسلمان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی غیرت کو اس طرح للکارا جائے گا. سب کچھ وہ ہو رہا ہے، سب کچھ وہ ہو رہا ہے، اور ہم سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. اور یہ میرے اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے. یہ عذاب الہی کب ہٹے گا؟ جب ہم اسلام کی طرف رجوع کریں گے، جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اس سے معافی مانگیں گے اور اپنے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کریں گے، تب جا کے یہ عذاب ٹلے گا، ورنہ یہ عذاب بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. اچھا، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. مختصر الفاظ میں آپ کہتے ہیں اسلام نہیں، وہ کہتے ہیں سب سے بڑا جو اسلام ہے ہی پاکستان میں. لوگوں کو تو پتہ ہی اسلام کا پاکستان سے چل رہا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اسلام نہیں ہے، یہ مولوی نہیں ہے. تو کیا اس کا آخر پہ کہیں گے آپ؟ میں وہی کہتا ہوں کہ ہم نے میرے اوپر کافی علماء نے جو ہے نا وہ باتیں کی ہیں. میں نے خود سن رہا تھا ایک مسجد کے اندر جو ہے نا وہ میرے بارے میں بات کی جا رہی تھی کہ جی وہ مدارس کو برا کہتے ہیں کچھ لوگ. یہ ہے، میں آج بھی کہتا ہوں ہمارے مدارس شرک پیدا کرنے والے نوجوان پیدا کر رہا ہے، ہمارے مدارس بدعات میں پیدا کرنے والے نوجوان پیدا کر رہا ہے. ہمارے مدارس مسلمان پیدا نہیں کر رہے، انسان پیدا نہیں کر رہے، اخلاق محمدی پیدا نہیں کر رہے، شریعت محمدی والے پیدا نہیں کر رہے. ہمیں مسلمان پیدا کرنے والے مدارس چاہیے، اور یہ ہمارے مدارس کا قصور ہے کہ اس میں جو تعلیم دی جا رہی ہے اس میں اپنی اپنی شناخت، ٹوپیوں کی شناخت، کسی کی ہری ہو، کسی کی دوسرے رنگ کی ہو، تو کسی کی ٹوپی ترچھی ہو، کسی کی کٹ والی ہو. تو یہ سارے کے سارے شرک اور بدعت ہیں، اور سارے کے سارے اسلام کے خلاف کام ہو رہا ہے. اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں مادیت پرستی کی طرف. ہمیں پلاٹ چاہیے، پولیس والے بھی فوج والے بھی پولیس، سارے کے سارا نظام پلاٹوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے، مادیت پرستی میں گرا ہوا ہے. اور یہ ہے میرے اللہ کا جو ہے نا عذاب الہی. بہت شکریہ. اور یہ عذاب الہی مسلط ہے مسلمانوں کے اوپر، پاکستانی قوم کے اوپر. بہت زبردست بات کی آپ نے آخر پہ. یہ مسئلہ حل نہیں ہو. آخر پہ ایک ایسی زبردست بات کی ہے، واقعی بنیادی طور پہ مدرسوں میں ایسی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے، وہیں سے بیماریاں پھیل رہی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں آج معاشرے میں. چیمہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. جب تک انقلاب نہیں آئے گا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. جی بہت شکریہ. یہ تھے جی ہمارے چیمہ صاحب. زبردست باتیں. چینل کو سبسکرائب کریں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین، جرمنی میں اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے. بڑے ہی افسوسناک واقعات سامنے آ رہے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر. وہاں جو سوشل میڈیا بتا رہی ہے، یہ بچیاں ہیں 14 سال 16 سال 13 سال 12 سال بچے بھی ہیں، لیکن زیادہ بچیاں ہیں. ان کے جو اغوا کے کیس ہیں ان میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور ایسی واردات ڈالی جاتی ہے کہ میں نے کہا پروگرام میں آپ کو بتائیں تاکہ آپ کے علم میں رہے کہ کس طرح کے حالات آہستہ آہستہ جرمنی جیسے سیف ملک اور لوگوں کے بچے ملتے نہیں، بچیاں ملتی نہیں، کہاں پہ ان کو لے جاتے ہیں، یورپ کے کن ممالک میں لے جاتے ہیں، کس طرح ان کا استعمال کرتے ہیں، کیا حالات ہوتے ہیں. اچھا، ایسے حالات بنے ہوئے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں بچی اٹھا لی جاتی. کل میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے جناب دکھایا کہ یہ جو وین نہیں ہوتی، بند وین، اس میں اگر دیکھتی ہے کہیں پہ کوئی 14-15 سال کی بچی ہے اور وہ جا رہی ہے، اس کو اٹھا کے اس کے اندر پھینکا اور لے کے چلے گئے. یہ حالات ہوئے ہیں، اور اتنی تصویریں اسے کہ سوشل میڈیا پہ چل رہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنے خوفناک منظر ہیں. پھر ابھی ایک اور جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کالے وہ گون سے ہوتے ہیں، وہ پہن کے سر سے پاؤں تک وہ نکلتے ہیں شام کے وقت، رات کے وقت. کو سردیوں کے دن ہیں، چھوٹے دن ہیں، جلدی اندھیرا ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اس طرح بچیوں اور بچوں کو اغوا کرتے. یہ بھی میں بتا دوں کہ کئی جگہ پہ تو ایسی چیزیں دیکھنے کو آئی کہ کیمرے نے جو بعد میں CCTV کے ذریعے پتہ چلا کہ اگر
کسی بچی پہ حملہ ہونے بھی لگا ہے تو آگے سے وہ بھاگتی نہیں، دوڑتی نہیں. ایک کیس میرے نظر سے گزرا، وہ گاڑی رکی، اس میں سے 2 بندے نکل رہے ہیں اور وہ لڑکی ہے، وہ ایک ایک قدم ایسے آرام سے پیچھے اٹھا رہی، انہوں نے اٹھا کے گاڑی میں بینک کی اور پھر وہ لے گئے. پھر زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، جو غلط کام ہے وہ پھر ہوتے ہیں وہاں پہ، ویڈیو بناتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. یہ جرائم پیشہ افراد جو ہے ان کو پولیس کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر ابھی تک جرمن پولیس بھی اس میں کامیاب نہیں ہوئی. کئی بچیاں گھروں سے ویسے ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوتی ہیں، وہ چلی جاتی ہیں، چلو وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے. مگر یہ جو معاملات ہیں اس میں کبھی بھی کوئی کسی کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو وہاں پہ خاموشی نہیں، بھاگنا چاہیے، دوڑنا چاہیے. جیسے ہی آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی گاڑی وہاں پہ رک رہی ہے، جیسے ہی آپ دیکھیں وہاں پہ پھر کئی ایسی چیزیں دیکھنے آئی ہے، موبائل فون پکڑا ہوا ہے، اس سے لگی ہوئی ہے ماں، اس میں مگن ہے، وہاں سے بچہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ بھی ایک بڑی پریشانی کی بات ہے، کیونکہ آج کے دور میں ہم اتنے بزی ہو گئے ہیں، موبائل پکڑا ہوتا ہے، کوئی دیوار کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، کوئی کسی جگہ گر رہا ہے، کوئی اڑ رہا ہے، اٹھ رہا ہے. تو مقصد یہ ہے آپ کو بتانے کا کہ ایسی غفلت جو ہوتی ہے بعد میں ماں باپ کے لیے ٹھیک ٹھاک مشکل پیدا کر دیتی. پھر یہ بھی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ بچے اسکول گئے یا واپس ہی نہیں آئے. میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اب وہ والے حالات نہیں رہے. اپنے بچوں کو گھروں میں یہ چیزیں بتانی چاہیے آپ کو. 14 سال کی بچی ٹھیک ٹھاک سمجھدار ہوتی ہے کہ آپ کو اس طرح کوئی بھی چیز نظر آئے یا ایسا بندہ نظر آئے تو وہاں سے دوڑنے کی کوشش کرے. پھر گھروں میں جو بڑے بڑے فلیٹ بنے ہوئے ہیں، جو بلڈنگیں ہیں، اس کے باہر کھڑے رہتے ہیں جرائم پیشہ افراد. جیسے بچی یا بچہ اسے گھر میں داخل ہوا تو وہیں سے اس کو کیچ کرتے، وہیں پہ کوئی نہ کوئی ایسی گیم ڈالتے کہ اس کو لے جاتے. پھر گھروں کے دروازے جو ہے وہ کھول دیتے ہیں آپ لوگ فوری طور، کھڑکی سے دیکھے، کسی طرح پہلے سیف دیکھے. گھروں میں کیمرے آج کل آپ موبائل میں وہ سسٹم لگا سکتے ہیں اور وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور بچوں کو اجازت نہیں ہونی چاہیے دروازہ کھولنے کی، اندر سے لاک رکھے، چابی اوپر رکھے، اور جب تک آپ انکوائری نہ کر لیں، اچھی طرح دروازہ نہ کھول لیں، وہاں سے ہی بچے غائب ہوتے، وہاں سے ہی بچیاں اٹھا کے لے جاتے. مختلف جرائم پیشہ افرادوں نے اپنی اپنی گیم ڈالی ہوئی ہے اور وہ اسی مار پہ نکلتے ہیں. میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا پاکستان میں 200 روپے کے لیے بچہ اٹھا لیا جاتا، وہ اٹھا کے بچے آگے دے دیتے ہیں، وہ پھر ان کو ظاہر جس طرح استعمال کرتے ہیں. آپ کو بھی اس چیز کا علم ہے کہ جنسی زیادتی کا شکار ہوتے اس طرح پھر بچے ان کو بنایا جاتا ہے. اور پھر پاکستان جیسے حالات جو ہیں ان میں وہاں پہ اضافہ غربت افلاس بڑی زیادہ ہے. بچے گھروں سے ہی بھاگ جاتے ہیں، بچیاں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں، اور جیسے وہ گھروں سے بھاگتی ہیں باہر ایسے لوگ جو اس چکر میں ہوتے ہیں، کھڑکی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی شکار قابو آئے، ان کے ہتھے چڑھ جاتے، وہ پھر لے جاتے ہیں، خود پہلے ان کو جنسی زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، پھر انہیں بیچ دیتے ہیں آگے. تو دکانداری کھلی ہوئی ہے. اور یہ جو بچیاں جرمنی میں اتنی بڑی تعداد میں غائب ہو رہی، مجھے تو حیرانگی ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود لوگوں کو کیوں سبق حاصل نہیں ہوتا. سوشل میڈیا پہ بھی خبریں آ رہی ہیں، ویسے بھی نیوز چینل بھی بتا رہے ہیں کہ فلاں جگہ سے 14 سال کی فلاں بچی کی جو ہے اس کو اٹھا لیا گیا، فلاں شہر سے اس کو اٹھا لیا گیا، برلن، ہمبرگ، فرینکفورٹ، میونچن، کوئی شہر بھی محفوظ نہیں. اور پولیس وہاں پہ کیا کرے؟ آپ اکیلے پولیس کا کام نہیں اس میں آپ کو بتاؤں، یا ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ کبھی بھی اپنے بچوں کو اکیلا نہ بھیجے، بچیوں کو نہ بھیجے، ان کو وقت دے، ان کو چھوڑ کے. جوان لڑکیاں لے جاتے ہیں یہاں پہ اٹھا، 14 سال کی تو بعد کی بات، جوان لڑکی اٹھائی لے گئے اور کہیں نہ کہیں جا کے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا. زیادہ تو یہ ہوتا ہے مار دیتے ہیں، پھر کئی بچ کے آ جاتی ہیں، وہ پھر آگے بتاتے ہیں. چاہے دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے، DNA ہے، دوسرے ٹیسٹ ہے، لیکن آپ کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ تو نہیں بولنے والا، وہ تو ہو گیا نا. وہ پکڑا جائے نہ پکڑا جائے وہ تو بات کی پرابلم. پھر یہ اشتہارات جو دیے جاتے ہیں ان سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ بھی غلط طریقے کے ساتھ. کوئی آپ نے ایڈریس دے دیا، وہاں پہ آ گئے، کیونکہ جس نے جرم کرنا وہ کوئی نہ کوئی طریقہ بازار ڈھونڈ کے بیٹھا ہوتا، وہ اسی حساب سے اپنے دماغ سے چل رہا ہوتا، وہ اسی حساب سے گیم ڈالنے کے چکر میں ہوتا.
تو یہ جناب آپ کو اس پروگرام میں بتانے کا مقصد ہے. پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی. اچھا پولیس والی وردی پہن لیتے ہیں, یہ پوسٹ والی وردی پہن لیتے ہیں ایسے لوگ, اور وہ پھر ڈی ایچ ایل کی وردی پہن لی, کسی نے کوئی پہن لی. لوگ ان کو ڈھونڈتے رہتے ہیں, وہ کپڑے شپڑے اتار کے جو بچہ بچے یا بچی اٹھانی ہوتی لے کے بعد میں کپڑے تبدیل کیے وہ پولیس کیا کرے وہاں. تو اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ جرمن بچیوں کے ساتھ واقعات پیش آئے, ہماری بچیاں بھی ہیں. پاکستانی ماں باپ کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ کا کوئی جرمنوں کے ساتھ تعلق ہے, ان کو بھی بتائیں کہ یہ کئی لوگ ہیں وہ نیوز کی طرف توجہ نہیں دیتے, ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا. یہاں پہ بے شمار ایسی دنیا ہے جن کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ ہمارا چینل ہے, چاہے جتنے لوگ بھی دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہمیں اب پتہ چلتا ہے کہ کیا دنیا میں ہو رہا ہے. ہم جب یہ آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں اور تفصیل سے سنتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے. ہم تو ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں, جو بھی بات ہوتی اس میں نہ اپنے چینل کی مشہوری کی ہمیں فکر ہوتی ہے, ہمیں تو فکر ہوتی ہے کہ حالات کے جا رہے ہیں. تو جناب اپنے بچوں پہ نظر رکھے, انہیں اکیلا نہ چھوڑے, چاہے وہ بچی ہے یا بچہ ہے. اگر کسی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ گیا تو آپ سمجھیں بعد میں ساری زندگی جو بے سکونی کی زندگی ہے اس سے میرا حال جو گزرے گا وہی جانتا ہے. عام بندے کو اس کی سمجھ نہیں آئے, عام بندے کو اس چیز کے حالات کا پتہ نہیں چلے گا. پروگرام میں کافی چیزیں میں نے بتا دی ہیں, لالچ دیے جاتے ہیں بچوں کو. پھر انہوں نے ایک ٹیسٹ کی ہے مختلف کہ بچہ اٹھایا کسی نے, ٹی وی چینل والے نے, لوگوں کو دلچسپی نہیں. میں نے دیکھا 10 لوگ ہیں تو ایک کو فکر ہوگی کہ یہ بچہ اٹھا کے بھاگے, وہ بھی کوئی عورت ہوگی, ماں ہوگی, اس کو احساس ہوگا وہ پیچھے بھاگے گی اس کی ہیلپ کرنے کی, لیکن وہ ایک فرضی ہوتا ہے. اسی سے بھی آپ سوال لگائے کہ اگر کوئی ایسا وقت دیکھے کہ آپ کو محسوس ہو یہاں پہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے تو اس کی مدد کرے, شور ڈالے. کم از کم شور تو آپ ڈال سکتے ہیں نا, اور کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ جو چور ہوتا ہے, جو اس طرح کا بندہ ہوتا ہے, اس کے دل میں خوف ہوتا ہے, وہ بھاگ دوڑ جاتا ہے, وہ بچہ بچ جاتا ہے یا بچی بچ جاتی ہے. اور بچی بھی کسی کے اوپر حملہ ہو تو اسے بھی شور ڈالنا چاہیے, اور اتنی جلدی سلنڈر نہیں کرنا چاہیے, آخری دم تک لڑنا چاہیے ان کو بھی. اور اپنے بچوں کو تھوڑا بہت آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ گھروں میں تربیت کے طور پر ہی بتانی چاہیے. چینل کو سبسکرائب کر لیں, جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور